मुरली की धुन, मंटो ऑन द एक्टर श्याम। अप्रैल की 23 या 24 तारीख थी, मुझे अच्छी तरह याद नहीं। मैं पागलखाने में शराब छोड़ने के सिलसिले में जेर इलाज था कि श्याम की मौत की खबर एक अखबार में पढ़ी। उन दिनों एक अजीब व गरीब कैफियत मुझ पर तारी थी। मैं बेहोशी और नीम बेहोशी के एक चक्कर में फंसा हुआ था। कुछ समझ में नहीं आता था कि होशमंदी का इलाका कब शुरू होता है और मैं बेहोशी के आलम में कब पहुंचता हूं। दोनों की सरहदें कुछ इस तरह आपस में गड़बड़ हो गई थी कि मैं खुद को नो मैन्स लैंड में भटकता हुआ महसूस करता था। शाम की मौत की खबर चुनांचे जब मेरी नज़रों से गुजरी तो मैंने समझा ये सब तरके शराब की कारस्तानी है जिसने मेरे जहन में हलचल पैदा कर रखी है। इससे कब्ल नीम ख्वाबी के आलम में कई अजीज़ों की मौतें मेरे लिए वाक़ई हो चुकी थी और नीम होशमंदी के वक्त मुझे ये भी मालूम हो चुका था कि वो सब के सब जिंदा हैं और मेरी सेहत के लिए दुआएं मांग रही हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने ये खबर पढ़ी तो साथ वाले कमरे के पागल से कहा, जानते हो मेरा एक निहायत ही अजीज़ दोस्त मर गया है। उसने पूछा, कौन? मैंने गुलोगीर आवाज़ में जवाब दिया, श्याम। कहाँ? यहाँ पागल खाने में। मैंने कोई जवाब न दिया और ऊपर तले कई तस्वीरें मेरे मुस्तरिब दिमाग में उभरीं जिनमें श्याम था, मुस्कुराता श्याम, हंसता श्याम, शोर मचाता श्याम, जिंदगी से भरपूर श्याम, मौत और उसकी हौलनाकियों से कतन नाआशना श्याम। मैंने सोचा जो कुछ मैंने पढ़ा है बिल्कुल गलत है। अखबार का वजूद मेरे दिमाग की इख्तिरा है। आहिस्ता आहिस्ता अल्कोहल की धुन दिमाग से हटने लगी और मैं तमाम वाक़यात को उनके सही खदोखाल में देखने लगा, मगर ये अमल कुछ इस कदर सुस्त रफ्तार था कि जब मैंने शाम की मौत के हादसे से दो चार हुआ तो मुझे ज़बरदस्त थक्का न लगा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो अरसा हुआ मर चुका था और उसकी मौत का सदमा भी अरसा हुआ मुझे पहुंच चुका था। अब सिर्फ उसके आसार बाकी थे, सिर्फ मलबा रह गया था। आहिस्ता आहिस्ता जिसकी मैं खुदाई कर रहा था, शिकस्ता ईंटों के ढेर में कहीं शाम की मुस्कुराहट दबी हुई मिल जाती थी, कहीं उसका बांका कहकहा। पागलखाने से बाहर फरजानों की दुनिया में ये मशहूर था कि सादत हसन मंटो शाम की मौत की खबर सुनकर पागल हो गया है। अगर ऐसा होता तो मुझे बहुत अफसोस होता। शाम की मौत की खबर सुन के मुझे ज़्यादा होशमंद हो जाना चाहिए था। दुनिया की बेसबाती का एहसास मेरे दिलो दिमाग में ज़्यादा शदीद हो जाना चाहिए था और इंतकामी जज्बे के तहत अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह इस्तेमाल करने का अज़्म मेरे अंदर पैदा हो जाना चाहिए था। शाम की मौत की खबर सुनकर पागल हो जाना महज पागलपन था। तेशे बगैर मर न सका कोह कन असद, सरगश्ते खुमारे रसूमे कयूद था। रसूम व कयूद के बुतों को तोड़ने वाले शाम की मौत पर पागल हो जाना उसकी बहुत बड़ी तौहीन थी। शाम जिंदा है अपने दो बच्चों में जो उसकी बेलौस मोहब्बत का नतीजा हैं, ताजी में यानी मुमताज़ में जो बकौल उसकी कमज़ोरी थी, और उन तमाम औरतों में जिनकी ओढ़नियों के आंचल उसके मोहब्बत भरे दिल पर गाहे गाहे साया करते रहे, और मेरे दिल में जो सिर्फ इसलिए सोगवार है कि वो उसकी मौत के सिरहाने ये नारा बुलंद न कर सका, शाम जिंदाबाद। मुझे यकीन है मौत के होठों को बड़े खुलूस से चूमते हुए उसने अपने मखसूस अंदाज में कहा होता, मंटो खुदा की कसम इन होठों का मज़ा कुछ और ही है। शाम आशिक था, इश्क पेशा नहीं था। वो हर खूबसूरत चीज़ पर मरता था। मेरा ख्याल है कि मौत ज़रूर खूबसूरत होगी वरना वो कभी न मरता। उसको तपिश और हिद्दत से प्यार था। लोग कहते हैं कि मौत के हाथ ठंडे होते हैं, मैं नहीं मानता। श्याम ठंडे हाथों का बिल्कुल कायल नहीं था। अगर वाकई मौत के हाथ ठंडे होते तो उसने ये कहकर एक तरफ झटक दिए होते, हटो बड़ी भी, तुम में खुलूस नहीं है। मुझे एक खत में लिखता है, किस्सा यह है जानेमन कि यहाँ हर एक हेप्टुल्ला है लेकिन असली हेप्टुल्ला यहाँ से बहुत दूर है। लेकिन मेरी पूछते हो तो भाई कोई ऐसी वजह मालूम नहीं होती कि हरफ शिकायत लब पर लाऊं। जिंदगी खूब गुजर रही है, रिंदी और मैं नौशी और रिंदी साथ साथ चल रही है। ताजी 6 महीने के अरसे के बाद वापस आ गई है। वो अभी तक मेरी बहुत ज़बरदस्त कमज़ोरी है।
اور تم جانتے ہو عورت کی محبت کی گرمی کی راحت محسوس کرنا کتنی فرحت انگیز چیز ہے۔ آخر میں انسان ہوں، ایک نارمل انسان۔ نگار کبھی کبھی ملتی ہے لیکن اولین حق تے کا ہے۔ شاموں کو تمہاری دانشمندانہ بکواس اکثر یاد آتی ہے۔ شام نے اس خط میں ایک لفظ ہیپٹ اللہ استعمال کیا ہے، اس کی تشریح چونکہ خالی از دلچسپی نہیں، اس لیے آپ بھی سن لیجئے۔ میں بامبے ٹاکیز میں ملازم تھا۔ ان دنوں کمال امروہی کی فلمی کہانی حویلی، جو محل کے نام سے فلمائی گئی، کی تشکیل و تکمیل ہو رہی تھی۔ اشوک کمار، واچا، حسرت لکھنوی اور میں سب ہر روز بحث و تمہیس میں شامل ہوتے تھے۔ ان نشستوں میں کاموں کے علاوہ کبھی کبھی خوب زوروں پر گپ بھی چلتی تھی، ایک دوسرے سے مذاق ہوتی۔ شام کو جب فلم مجبور کی شوٹنگ سے فراغت ہوتی تو وہ بھی ہماری محفل میں شریک ہو جاتا۔ کمال امروہی کو عام گفتگو میں بھی ٹھیٹھ قسم کے ادبی الفاظ استعمال کرنے کی عادت ہے۔ میرے لیے ایک بڑی مصیبت ہو گئی تھی، اس لیے کہ اگر میں عام فہم انداز میں کہانی کے متعلق اپنا کوئی نیا خیال پیش کرتا تو اس کا اثر کمال پر پوری طرح نہیں ہوتا تھا۔ اس کے برعکس اگر میں زوردار الفاظ میں اپنا اندیا بیان کرتا تو اشوک کمار اور واچا کی سمجھ میں کچھ نہ آتا۔ چنانچہ میں ایک عجیب قسم کی ملی جلی زبان استعمال کرنے لگا۔ ایک روز صبح گھر سے بمبئی ٹاکیز آتے ہوئے میں نے ٹرین میں اخبار کا اسپورٹس کالم کھولا۔ بریبون اسٹیڈیم میں کرکٹ میچ ہو رہے تھے۔ ایک کھلاڑی کا نام کچھ عجیب و غریب تھا، ہیپٹ اللہ، HEPTULLHA، ہیپٹ اللہ۔ میں نے بہت سوچا کہ آخر یہ کیا ہو سکتا ہے، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ شاید ہیبت اللہ کی بگڑی ہوئی شکل تھی۔ اسٹوڈیو پہنچا تو کمال کی کہانی کی فلمی تشکیل کا کام شروع ہوا۔ کمال نے اپنے مخصوص ادیبانہ اور اثر پیدا کرنے والے انداز میں کہانی کا ایک باب سنایا۔ مجھ سے اشوک نے رائے طلب کی، کیوں منٹو؟ معلوم نہیں کیوں میرے منہ سے نکلا، ٹھیک ہے مگر ہیپٹ اللہ نہیں۔ بات کچھ بن ہی گئی۔ ہیپٹ اللہ میرا مطلب بیان کر گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ سیکوینس زوردار نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد حسرت نے اسی بات کو ایک نئے طریقے سے پیش کیا۔ میری رائے پوچھی گئی تو میں نے اب کی دفعہ ارادی طور پہ کہا، بھائی حسرت بات نہیں بنی، کوئی ہیپٹ اللہ چیز پیش کرو، ہیپٹ اللہ۔ دوسری مرتبہ جب ہیپٹ اللہ کہہ کے میں نے سب کی طرف رد عمل معلوم کرنے کے لیے دیکھا، یہ لفظ اب معنی اختیار کر چکا تھا۔ چنانچہ اس نشست میں بلا تکلف میں نے اسے استعمال کیا، ہیپٹلیٹی نہیں ہے یار، تھوڑا ہیپٹلائز کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اچانک ایک بار اشوک مجھ سے مخاطب ہوا، ہیپٹ اللہ کا اصلی مطلب کیا ہے یار، کس زبان کا لفظ ہے؟ شام اس وقت موجود تھا جب اشوک نے مجھ سے سوال کیا۔ اس نے زور کا قہقہہ لگایا، اس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ ٹرین میں وہ میرے ساتھ تھا جب میں نے کرکٹ کے کھلاڑی کے اس عجیب و غریب نام کی طرف اس کو متوجہ کیا تھا۔ ہنس ہنس کر دوہرا ہوتے ہوئے اس نے سب کو بتایا، یہ منٹو کی نئی منٹوئیت ہے۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ہیپٹ اللہ کو کھینچ کر فلمی دنیا میں لے آیا، مگر کھینچا تانی کے بغیر یہ لفظ بمبئی کے فلمی حلقوں میں رائج ہو گیا۔ 28 جولائی سن 1948 میں شام مجھے ایک خط میں لکھتا ہے، پیارے منٹو، اب کی دفعہ تم پھر خاموش ہو۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے بہت دق کرتی ہے۔ اس کے باوجود کہ میں تمہارے دماغی تساہل سے بخوبی واقف ہوں، میں غصے سے دیوانہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا جب تم یکلخت چپی سادھ لیتے ہو۔ اس میں شک نہیں کہ میں بھی کوئی بہت بڑا خط باز نہیں ہوں، لیکن مجھے ایسے خط لکھنے اور وصول کرنے میں لطف حاصل ہوتا ہے جو ذرا الگ قسم کے ہوں، یعنی ہیپٹ اللہ۔ لیکن ہیپٹ اللہ یہاں بہت نایاب چیز ہو گئی ہے۔ اسے کاغذ پر لکھو تو کمبخت ہیپٹلی بن جاتی ہے، اور اگر یہ ہیپٹلی بھی دستیاب نہ ہو تو بتاؤ کتنی کوفت ہوتی ہے۔ معاف کرنا اگر میں نے ہیپٹولائز کرنا شروع کر دیا ہو، لیکن کیا کروں، جب حقیقتیں گم ہو جائیں تو انسان ہیپٹولیٹ ہی کرتا ہے۔ مگر مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ تم کیا کہو گے کیا نہیں کہو گے، میں اتنا جانتا ہوں اور تمہیں اس کا علم ہوگا کہ تم ایسے بڑے ہیپٹ اللہ کو اس میدان میں شکست دینے کا سہرا صرف میرے ہی سر حاصل ہے۔ منٹو، کسی نے کہا ہے کہ جب عاشق کے پاس لفظ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ چومنا شروع کر دیتا ہے، اور جب کسی مقرر کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ کھانسنے لگتا ہے۔ میں اس کہاوت میں ایک اور چیز شامل کرتا ہوں، جب مرد کی مردانگی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ماضی کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگتا ہے۔ لیکن تم فکر مند نہ ہونا، میں اس آخری منزل سے کچھ دور ہوں۔ زندگی بہت مصروف اور بھرپور ہے، اور بھرپور زندگی میں تم جانتے ہو دیوانگی کے لیے بہت کم فرصت ملتی ہے، حالانکہ مجھے اس کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ نسیم والی فلم چاندنی رات قریب قریب نصف مکمل ہو چکی ہے۔ امرناتھ سے ایک فلم کا کانٹریکٹ کر چکا ہوں۔ ذرا سوچو تو میری ہیروئن کون ہے؟ نگار،
میں نے خود اس کا نام تجویز کیا تھا، محض یہ معلوم کرنے کے لیے کہ پردے پر ان پرانے جذبات کا اعادہ کیسا لگتا ہے جو کبھی کسی سے حقیقت کی دنیا میں متعلق رہے ہوں۔ پہلے مسرت تھی، اب محض کاروبار۔ لیکن کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ سلسلہ جوش آفری نہیں رہے گا؟ تاجی ابھی تک میری زندگی میں ہے۔ نگار بہت ہی اچھی ہے اور اس کا سلوک بہت نرم و نازک۔ پچھلے دنوں سے رمولا بھی یہاں بامبے میں ہے۔ اس سے ملاقات کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک اس کمزوری کو جو اس کے دل و دماغ میں میری طرف سے موجود ہے مغلوب نہیں کر سکی، چنانچہ اس کے ساتھ سیر و تفریح بھی رہی۔ اولڈ بوائے، میں ان دنوں فلرٹیشن کے فن میں ایڈوانس ٹریننگ لے رہا ہوں، مگر دوست یہ سارا سلسلہ بہت ہی پیچیدہ ہو گیا ہے۔ بہرحال میں پیچیدگیاں پسند کرتا ہوں، اور میرے اندر جو قسمت آزما مہم جو آوارہ گرد ہے ابھی تک کافی طاقتور ہے۔ میں کسی مخصوص جگہ کا نہیں اور نہ کسی مخصوص جگہ کا ہونا چاہتا ہوں۔ میں لوگوں سے محبت کرتا ہوں اور ان سے نفرت کرتا ہوں۔ زندگی یوں ہی گزر رہی ہے۔ دراصل زندگی ہی ایک ایسی معشوقہ ہے جس سے مجھے محبت ہے، لوگ جائیں جہنم میں۔ مجھے مصنف کا نام بھول گیا ہے مگر اس کا ایک جملہ یاد رہ گیا ہے، شاید وہ بھی درست نہ ہو مگر مفہوم کچھ اسی قسم کا تھا۔ وہ لوگوں سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ کبھی تنہا محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اس طور پر ان سے نفرت کرتا تھا کہ خود کو یکا و تنہا محسوس کرتا تھا۔ میں ان میں اور کوئی فقرہ شامل نہیں کر سکتا۔ ان دو خطوں میں تاجی کا ذکر آیا۔ خطوط وحدانی میں اتنا تو میں بتا چکا ہوں کہ یہ ممتاز کی تصغیر ہے۔ ممتاز کون ہے یہ خود شام بتا چکا ہے کہ وہ اس کی کمزوری ہے۔ سچ پوچھئے تو نگار، رمولا سب اس کی کمزوریاں تھیں۔ عورت دراصل اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی اور یہی اس کے کردار کا مضبوط ترین پہلو تھا۔ ممتاز زیب قریشی MA کی چھوٹی بہن ہے۔ زیب کے ساتھ بامبے گئی تو ظہور راجہ کے بھاری بھرکم عشق میں پھنس گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس سے اپنا دامن چھڑا کر لاہور آئی تو شام کے ساتھ رومانس شروع ہو گیا۔ بامبے میں جب شام کی حالت درست ہوئی تو اس نے اپنے ہونے والے بچوں کی خاطر اس سے شادی کر لی۔ شام کو بچوں سے بہت پیار تھا، خاص طور پر خوبصورت بچوں سے، خواہ وہ حد درجہ بدتمیز ہی کیوں نہ ہو۔ طہارت و نفاست پسند طبقوں کی نظر میں وہ خود بہت بڑا بدتمیز تھا۔ بعض عورتیں تو اس سے اس کی بدتمیزی کی وجہ سے سخت نفرت کرتی تھیں، مگر وہ بالکل بے پرواہ تھا۔ اس نے کبھی ان عورتوں کی خوشنودی کے لیے اپنی عادت سنوارنے کی کوشش نہ کی۔ اس کا ظاہر و باطن ایک تھا۔ منٹو، میری باتیں سن کر یہ ناک بھوں چڑھانے والی سالیاں سب بنتی ہیں، میک اپ کی دنیا میں رہتی ہیں، لیکن بعض عورتیں اس کی بدتمیزیوں سے محبت بھی کرتی تھیں کیونکہ ان میں بستر کی بو نہیں ہوتی تھی۔ شام ان سے کھلے مذاق کرتا، وہ بھی اس سے ایسی باتیں کرتی جو مہذب سوسائٹی میں قابل سترپوش سمجھی جاتی ہیں۔ ہونٹوں پر مسکراہٹیں ناچتیں، حلق سے قہقہے اچھلتے، ہنستے ہنستے شام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ دور کونے میں طہارت پسندی نوکیلے کیلوں پر آسن جمائے اپنے گناہ بخشوانے کی رائے گاں کوشش کر رہی ہے۔ شام سے میری پہلی ملاقات کب اور کہاں ہوئی یہ مجھے بالکل یاد نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں اس سے ملنے سے پہلے ہی مل چکا تھا۔ ویسے اب سوچتا ہوں تو اتنا یاد آتا ہے کہ بمبئی میں اس سے شروع کی ملاقاتیں شاید لیڈی جمشید جی روڈ پر ہوئی تھیں جہاں میری بہن رہتی تھی۔ ہائی نیسٹ میں بالائی منزل کے ایک فلیٹ میں ڈائمنڈ رہتی تھی، اس کے ہاں شام کا آنا جانا تھا۔ 2-3 مرتبہ غالباً سیڑھیوں پہ اس سے ملنا ہوا۔ یہ ملاقاتیں گو رسمی تھیں لیکن غائب درجہ بے تکلف تھیں، کیونکہ شام نے مجھے خود ہی بتا دیا تھا کہ ڈائمنڈ نام کی عورت جو مسز شام کہلاتی ہے در حقیقت اس کی بیوی نہیں، لیکن تعلقات کی بنا پر وہ بیوی سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ وہ ازدواجی رشتے اور اس کے اشتہار کا بالکل قائل نہیں تھا، لیکن جب ایک تکلیف کے سلسلے میں اسے ڈائمنڈ کو اسپتال داخل کرانا پڑا تو اس نے رجسٹر میں اس کا نام مسز شام ہی لکھوایا۔ بہت دیر بعد ڈائمنڈ کے شوہر نے مقدمے بازی کی، شام کو بھی اس میں پھنسایا گیا، لیکن معاملہ رفع دفع ہو گیا اور ڈائمنڈ جو کہ اب فلمی دنیا میں قدم رکھ چکی تھی اور وزنی جیبیں دیکھ چکی تھی، شام کی زندگی سے نکل گئی، مگر شام اس کو اکثر یاد کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے پونے کے ایک باغ میں اس نے مجھے سیر کراتے ہوئے کہا، منٹو، ڈائمنڈ گریٹ عورت تھی، خدا کی قسم، جو عورت اسقاط حمل برداشت کر سکتی ہے وہ دنیا کی بڑی سے بڑی صعوبت برداشت کر سکتی ہے۔ لیکن فوراً ہی اس نے کچھ سوچ کر کہا، یہ کیا بات ہے منٹو، عورت پھل پھول سے کیوں ڈرتی ہے؟ کیا اس لیے کہ یہ گناہ کا ہوتا ہے؟
مگر یہ گناہ اور ثواب کی بکواس کیا ہے؟ ایک نوٹ اصلی یا جعلی ہو سکتا ہے، ایک بچہ حلال یا حرام کا نہیں ہو سکتا۔ وہ جھٹکا یا کلمہ پڑھ کر چھری پھیرنے سے پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی پیدائش کا موجب تو عظیم الشان دیوانگی ہے، جس کے مرتکب سب سے پہلے بابا آدم اور اماں ہوا ہوئے۔ یہ دیوانگی! اور وہ دیر تک اپنی مختلف دیوانگیوں کی بات کرتا رہا۔ شام بہت بلند بانگ تھا، اس کی ہر بات، اس کی ہر حرکت، اس کی ہر ادا اونچے سروں میں ہوتی تھی۔ اعتدال کا وہ بالکل قائل نہیں تھا۔ محفل میں سنجیدگی اور متانت کی ٹوپی پہن کر بیٹھنا اس کے نزدیک مسخرہ پن تھا۔ شغل مینوشی کے دوران میں خاص طور پر اگر کوئی خاموش ہو جاتا یا فلسفی بن جاتا تو اسے ناقابل بیان کوفت ہوتی۔ اس قدر جھنجھلا جاتا کہ بعض اوقات بوتل اور گلاس توڑ پھوڑ کر گالیاں دیتا، محفل سے باہر چلا جاتا۔ پونے کا ایک واقعہ ہے۔ شام اور مسعود پرویز دونوں زبیدہ کاٹیج میں رہتے تھے۔ ایک کہانی فروخت کرنے کے سلسلے میں مجھے وہاں ٹھہرنا پڑا۔ مسعود طبعاً خاموش پسند ہے، شراب پی کر وہ اور بھی زیادہ منجمد ہو جاتا ہے۔ ایک دن صبح سے رم کا دور شروع ہوا۔ اس دوران میں کئی آئے اور بہک کر چلے گئے۔ مسعود اور شام ڈٹے ہوئے تھے۔ شام بہت خوش تھا، اس لیے کہ وہ بہکنے والوں سے مل کر جی بھر کے شور مچاتا رہتا تھا۔ مگر شام کے قریب اس کو دفعتاً محسوس ہوا کہ مسعود دن کی تمام ہاؤ ہاؤ سے الگ تھلگ رہا ہے۔ نشے سے چور آنکھوں کو سکوڑ کر اس نے مسعود کی طرف دیکھا اور طنزیہ لہجے میں کہا، کیوں حضرت پرویز، کیا آپ نے اپنا مرثیہ مکمل فرما لیا ہے؟ مسعود حسب عادت مسکرا دیا۔ اتنے میں کرشن چندر آ گیا اور شام مسعود کی منجمد مسکراہٹ کے پیدا کردہ اثر کو بھول گیا۔ دو ایک دور چلے تو شام نے کرشن سے مسعود کے ناقابل برداشت انضباط کا ذکر کیا۔ کرشن کا زبان کا تالا کھولنے کے لیے 2 پیگ کافی تھے۔ چنانچہ مسعود سے مخاطب ہو کر اس نے لان تان شروع کر دی۔ ارے تم کیسے شاعر ہو یار پرویز، صبح سے پی رہے ہو اور تم نے ابھی تک کوئی واہیات بات نہیں کی۔ خدا کی قسم، جو شاعر واہیات بکواس کرنا نہیں جانتا وہ شاعری بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے حیرت ہے تم شاعری کیسے کر لیتے ہو۔ میرا خیال ہے تمہاری یہ شاعری یقیناً بکواس ہوگی، اور تمہارا پی کر یوں کیسٹر آئل کی بوتل بن جانا تمہاری اصلی شاعری ہے۔ یہ سن کر شام اس قدر ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کر گرنے لگے۔ جب کچھ دیر تک مسعود سے چھیڑ چھاڑ جاری رہی تو وہ خود اکسا اٹھ کر اس نے ہم سب کے گلاس خالی کر دی اور کہا، چلو باہر چلیں۔ ہم باہر نکلے۔ مسعود کے کہنے پر سب نے اپنے اپنے جوتے اتار کر جیبوں میں رکھ لیے اور دوڑنے لگے۔ اس وقت رات کے 12 بجے ہوں گے۔ پونے کی سڑکیں جب سنسان ہوتی ہیں، میں، مسعود، شام اور ایک اور جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا، دیوانہ وار شور مچاتے دوڑ رہے تھے، بالکل بے مطلب، اپنی منزل سے نہ آشنا۔ راستے میں کرشن چندر کا مکان پڑتا تھا۔ وہ دوڑ سے پہلے ہی ہم سے الگ ہو کر چلا گیا تھا۔ دروازہ کھلوا کر ہم نے اس کو بہت پریشان کیا۔ اس کی سمینہ خاتون ہمارا شور سن کر دوسرے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس سے کرشن اور بھی زیادہ پریشان ہوا، جس کے پیش نظر ہم وہاں سے رخصت ہوئے اور پھر سڑک پیمائی شروع کر دی۔ پونا مندروں کا شہر ہے، ہر فرلانگ پر ایک نہ ایک مندر ضرور ہوتا ہے۔ مسعود نے 1 کا گھنٹہ بجایا، میں اور شام سجدے میں چلے گئے اور شیو شمبھو کہنے لگے۔ اس کے بعد جو بھی مندر آتا تھا ہم چاروں یہی عمل دہراتے اور خوب قہقہے لگاتے۔ جب کوئی پجاری آنکھیں ملتا باہر نکلتا تو ہم خاموش ہو جاتے اور چپ چاپ چل پڑتے۔ اس طرح 3 بج گئے۔ ایک سڑک پر کھڑے ہو کر مسعود نے پھر وہ گالیاں بکیں کہ میں دنگ رہ گیا، کیونکہ اس کی زبان سے میں نے کبھی ناشائستہ کلمہ نہیں سنا تھا۔ مگر جب وہ موٹی موٹی گالیاں اگل رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کی زبان پر ٹھیک طور پر بیٹھتی نہیں تھی۔ 4 بجے ہم زبیدہ کاٹیج پہنچے اور سو گئے، لیکن مسعود شاید جاگتا اور شیر کرتا رہا۔ میں نوشی کے معاملے میں بھی شام اعتدال پسند نہیں تھا۔ وہ کھل کھیلنے کا قائل تھا، مگر اپنے سامنے میدان کی وسعت دیکھ لیتا تھا۔ اس کی لمبائی چوڑائی کو اچھی طرح جانچ لیتا تھا تاکہ حدود سے آگے نکل نہ جائے۔ وہ مجھ سے کہا کرتا تھا، میں چوکے پسند کرتا ہوں، چھکے محض اتفاق سے لگ جاتے ہیں۔ تو ایک چھکا ملاحظہ۔ تقسیم ہونے سے چند ماہ پیشتر کا ذکر ہے۔ شام شاہد لطیف کے گھر سے میرے یہاں چلا آیا تھا۔ بمبئی کی زبان میں کڑکی یعنی مفلسی کے دن تھے، مگر مینوشی بڑی باقاعدگی سے جاری تھی۔ ایک شام باتوں باتوں میں زیادہ پی گئے۔ راجہ مہدی علی خان بھی اتفاق سے موجود تھا۔ کرفیو کا وقت ہوا تو اس نے جانے کی اجازت چاہی۔ میں نے اسے کہا، ارے پاگل ہوئے ہو، پکڑے جاؤ گے۔ شام نے اس سے ازراہ مذاق کہا، یہیں سو جاؤ، آج کل تاجی یہاں نہیں ہے۔ راجہ نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے نیند نہیں آئے گی، اسپرنگ والے پلنگوں پر میں قطعاً سو نہیں سکتا۔ شام نے ایک گلاس میں راجہ کے ڈیل ڈول کے مطابق برانڈی کا پیک ڈالا اور اس کو دیا، یہ لو، اس سے نیند آ جائے گی۔ راجہ ایک جرعے میں سارا گلاس چڑھا گیا۔
بہت دیر تک تاجی کی باتیں ہوتی رہیں، جو شام سے ناراض ہو کر اپنی بہن کے پاس چلی گئی تھی۔ ہر 8ویں 10ویں روز نکمی نکمی باتوں پر دونوں میں چخ ہو جاتی تھی۔ میں بالکل دخل نہیں دیتا تھا، اس لیے کہ شام کو یہ بالکل پسند نہیں تھا۔ ہم دونوں میں گویا دل ہی دل میں یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ ایک دوسرے کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ تاجی یوں گئی تھی جیسے کبھی واپس نہیں آئے گی، اور شام نے بھی اسے یوں ودا کیا تھا جیسے وہ پھر کبھی اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہوگا۔ مگر دونوں ایک دوسرے سے دور بیٹھے تڑپتے رہتے تھے۔ شاموں کو تو شام اکثر تاجی کے معاملے میں بہت جذباتی ہو جاتا تھا۔ میں سوچتا کہ وہ ضرور رات بھر اس کی یاد میں جاگتا رہے گا، مگر کمبخت نیند کا کچھ ایسا ماتا تھا کہ پلنگ پر لیٹتے ہی سو جاتا۔ میرے فلیٹ میں صرف 2 کمرے تھے، ایک سونے کا اور دوسرا بیٹھنے کا۔ سونے والا کمرہ میں نے شام اور تاجی کو دے دیا تھا، اور بیٹھنے والے کمرے میں گدا بچھا کر میں سوچا تھا۔ تاجی چونکہ موجود نہیں تھی، اس لیے اس کا پلنگ راجہ مہندی علی خان کو مل گیا۔ رات بہت گزر چکی تھی، اس لیے ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ سو گئے۔ حسب معمول 5:45 کے قریب میری آنکھ کھلی۔ نیم خوابی کے عالم میں یوں محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی لیٹا ہے۔ پہلے میں نے خیال کیا کہ بیوی ہے، مگر وہ تو لاہور بیٹھی تھی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ شام ہے۔ اب میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ میرے پاس کیسے پہنچ گیا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ جلے ہوئے کپڑے کی بو ناک میں گھسی۔ پاس ہی صوفہ پڑا تھا۔ عرصہ ہوا سگریٹ گرنے سے اس صوفے کا ایک حصہ جل گیا تھا، مگر اب اتنے دنوں بعد بو آنے کا کیا مطلب ہے؟ آنکھیں زیادہ کھلیں تو میں نے دھوئیں کی کڑواہٹ محسوس کی اور ہلکے ہلکے ددھیا بادل بھی دیکھے۔ اٹھ کر میں دوسرے کمرے میں گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ پلنگ جس پر شام سویا کرتا تھا سلگ رہا ہے، اور پاس ہی دوسرے پلنگ پر راجہ مہندی علی خان اپنی توند نکالے پڑا خراٹے لے رہا ہے۔ میں نے قریب جا کر پلنگ کے جلے ہوئے حصے کا معائنہ کیا۔ میٹرس میں بڑی رکابی کے برابر سوراخ تھا جس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے آگ بجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ پلنگ پانی میں تربتر تھا۔ مگر معاملہ چونکہ روئی اور ناریل کے پھوس کا تھا، اس لیے آگ پوری طرح بجھی نہیں تھی اور برابر سلگ رہی تھی۔ میں نے راجہ کو جگانے کی کوشش کی، مگر وہ کروٹ بدل کر اور زور زور سے خراٹے لینے لگا۔ ایک دم پلنگ کے سیاہ سوراخ سے ایک لال لال شعلہ باہر نکلا۔ میں فوراً غسل خانے کی طرف بھاگا، ایک بالٹی پانی کی اس سوراخ میں ڈالا، اور جب پوری طرح اطمینان ہو گیا کہ آگ بجھ چکی ہے تو راجہ کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر جگایا۔ اس سے جب آتش زدگی کی واردات کے متعلق استفسار کیا تو اس نے اپنے مخصوص مزاحیہ انداز میں خوب نمک مرچ لگا کر واقعات بیان کیے۔ ارے تمہارا یہ شام، یہ ہنومان مہاراج ہے۔ رات برانڈی کے تالاب میں غوطہ لگاتے ہوئے میں سو گیا۔ اچانک 2 بجے کے قریب عجیب عجیب آوازیں آئیں تو میں جاگ پڑا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ شام ایک بہت بڑا ہنومان ہے۔ اس کی گچھے دار دم کے ساتھ مٹی کے تیل میں ڈوبی چندیاں دبی ہیں اور ان میں آگ لگی ہے، اور شام پلنگ پر زور زور سے اچھل اچھل کر رہا ہے اور اپنی دم سے آگ لگا رہا ہے۔ جب آگ لگ گئی تو میں نے پھر برانڈی کے تالاب میں غوطہ لگایا اور سو گیا۔ اب میں سونے ہی والا تھا کہ مجھے تمہارا خیال آیا کہ بھئی غریب آدمی کا پلنگ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جل جائے۔ چنانچہ میں اٹھا، شام غائب تھا۔ دوسرے کمرے میں تمہیں حالات سے آگاہ کرنے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ شام اب اپنے اصلی روپ میں آ چکا ہے اور تمہارے ساتھ چمٹ کر لیٹا ہے۔ میں نے تمہیں جگانے کی کوشش کی، اپنے پھیپھڑوں پر زور لگا لگا کر تمہیں پکارا، گھنٹے بجائے، ایٹم بم چلائے، مگر تم نہ اٹھے۔ آخر میں نے ہولے سے تمہارے کان میں کہا، ارے خواجہ اٹھو، اسکاچ وسکی کی ایک پوری پیٹی آئی ہے۔ تم نے فوراً آنکھ کھول دی اور کہا، کہاں؟ میں نے کہا، ہوش میں آؤ، آگ لگی ہے، آگ، سارا مکان جل رہا ہے۔ تم نے کہا، بکتے ہو۔ میں نے کہا، نہیں خواجہ، میں خواجہ خضر کی قسم کھا کے کہتا ہوں آگ لگی ہے۔ جب تمہیں میرے بیان پہ یقین آ گیا تو تم آرام سے یہ کہتے ہوئے سو گئے تو فائر بریگیڈ کو اطلاع کر دو۔ تمہاری طرف سے مایوس ہو کر میں نے شام کو حالات کی نزاکت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ اس قابل ہوا کہ میری بات اس کے دماغ تک پہنچ سکے تو اس نے مجھ سے کہا، تو بجھا دو نا یار، کیوں تنگ کرتے ہو؟ اور سو گیا۔ اب آگ آخر آگ ہے، اس کا بجھانا ہر انسان کا فرض ہے، اس لیے میں نے فوراً اپنی ساری انسانیت جمع کر کے فائر بریگیڈ بن کے وہ جگ اٹھایا جو میں نے تمہاری سالگرہ پر تحفے کے لیے دیا تھا اور بھر کے آگ پہ ڈال دیا۔ میرا کام چونکہ پورا ہو چکا تھا، نتیجہ خدا کے ہاتھ سونپ کر میں سو گیا۔ شام جب پوری طرح نیند سو کر اٹھا تو میں نے اور راجہ نے اس سے پوچھا کہ آگ کیسے لگی تھی۔ شام کو یہ قطعاً معلوم نہیں تھا۔ بہت دیر غور و فکر کے بعد اس نے کہا، میں اس آتش زدگی کی واردات پر کوئی روشنی نہیں ڈال سکتا۔ مگر جب راجہ دوسرے کمرے سے شام کی جلی ہوئی ریشمی قمیص اٹھا کر لایا تو شام نے مجھ سے کہا، اب تفتیش کرنی پڑے گی۔
سب نے مل کر تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ شام صاحب نے جو بنیان پہنا تھا وہ بھی ایک جگہ سے جلا ہوا تھا۔ زیادہ گہرائیوں میں گئے تو دیکھا کہ ان کی چھاتی پر روپے روپے جتنے 2 بڑے آبلے ہیں۔ چنانچہ شرلک ہومز نے اپنے دوست واٹسن سے کہا، یہ بات قطعی طور پر پائے ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ آگ ضرور لگی تھی، اور شام صرف اس غرض سے کہ اس کے ہمسائے راجہ مہندی علی خان کو تکلیف نہ ہو چپ چاپ اٹھ کر میرے پاس چلا آیا۔ جب شام نے تہذیب و تمدن کے مروجہ قوانین کے پیش نظر تاجی سے باقاعدہ شادی کی تو میرا خیال ہے صرف ایک انتقامی جذبے کے تحت اس نے اتنی شاندار دعوت کی کہ دیر تک فلمی دنیا میں اس کے چرچے رہیں، اتنی شراب بہائی گئی کہ خم کے خم خالی ہو گئے، مگر افسوس کی تہذیب و تمدن کی سطر پوشی چولی کے داغ دھل نہ سکے۔ شام صرف بوتل اور عورت کا ہی رسیہ نہیں تھا، زندگی میں جتنی نعمتیں موجود تھیں ان سب کا عاشق تھا۔ اچھی کتاب سے بھی وہ اسی طرح پیار کرتا تھا جس طرح ایک اچھی عورت سے کرتا تھا۔ اس کی ماں اس کے بچپن میں ہی مر گئی تھی، مگر اس کی اپنی سوتیلی ماں سے بھی ویسی ہی محبت تھی جو حقیقی ماں سے ہو سکتی ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے سوتیلے بہن بھائی تھے، ان سب کو وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا تھا۔ باپ کی موت کے بعد صرف اس کی اکیلی جان تھی جو اتنے بڑے کنبے کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ایک عرصے تک وہ انتہائی خلوص کے ساتھ دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ اس دوران میں تقدیر نے اسے کئی غچے دیے، مگر وہ ہنستا رہا۔ جانے من ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تو میری بغل میں ہوگی، اور وہ کئی برسوں کے بعد آخر آ ہی گیا کہ دولت اور شہرت دونوں اس کی جیب میں تھی۔ موت سے پہلے اس کی آمدنی ہزاروں روپے ماہوار تھی۔ بمبئی کے مضافات میں ایک خوبصورت بنگلہ اس کی ملکیت تھا، اور کبھی وہ دن تھے کہ اس کے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں تھی۔ مگر مفلسی کے ان ایام میں بھی وہی ہنستا ہوا شام تھا۔ دولت اور شہرت آئی تو اس نے ان کا یوں استقبال نہ کیا جس طرح لوگ ڈپٹی کمشنر کا کرتے ہیں۔ یہ دونوں محترمائیں اس کے پاس آئیں تو اس نے ان کو اپنی لوہے کی چارپائی پر بٹھا لیا اور پٹاخ پٹاخ بوسے داغ دیے۔ میں اور وہ جب ایک چھت کے نیچے رہتے تھے تو دونوں کی حالت پتلی تھی۔ فلم انڈسٹری ملک کے سیاسیات کی طرح ایک بہت ہی نازک دور سے گزر رہی تھی۔ میں بامبے ٹاکیز میں ملازم تھا، اس کا وہاں ایک پکچر کا کانٹریکٹ تھا 10,000 روپے میں۔ عرصے کی بیکاری کے بعد اس کو یہ کام ملا تھا، مگر وقت پر پیسے نہیں ملتے تھے۔ بہرحال ہم دونوں کا گزر کسی نہ کسی طرح پر ہو جاتا تھا۔ میاں بیوی ہوتے تو ان میں پیسے کے معاملات میں ضرور چخ ہوتی، مگر شام اور مجھے کبھی محسوس نہ ہوا کہ ہم میں سے کون خرچ کر رہا ہے اور کتنا کر رہا ہے۔ ایک دن اسے بڑی کوششوں کے بعد موٹی سی رقم ملی، غالباً 500 روپے تھے۔ میری جیب خالی تھی۔ ہم ملاٹ سے گھر آ رہے تھے، راستے میں شام کا یہ پروگرام بن گیا کہ وہ چرچ گیٹ کسی دوست سے ملنے جائے گا۔ میرا اسٹیشن آیا تو اس نے جیب سے 10-10 روپے کے نوٹوں کی گڈی نکالی، آنکھ بند کر کے اس کے 2 حصے کیے اور مجھ سے کہا، جلدی کرو منٹو، ان میں سے ایک لے لو۔ میں نے گڈی کا ایک حصہ پکڑ کر جیب میں ڈال دیا اور پلیٹ فارم پر اتر گیا۔ شام نے مجھے ٹاٹا کہا اور کچھ نوٹ جیب سے نکال کر لہرائے۔ تم بھی کیا یاد رکھو گے، سیفٹی کی خاطر میں نے یہ نوٹ علیحدہ رکھ لیے تھے، ایپٹ اللہ۔ شام کو جب وہ اپنے دوست سے مل کر آیا تو کباب ہو رہا تھا۔ مشہور فلم سٹار کے نے اس کو بلایا تھا۔ وہ اس سے ایک پرائیویٹ بات کرنا چاہتی تھی۔ شام نے برانڈی کی بوتل بغل میں سے نکالی اور گلاس میں ایک بڑا سا پیک ڈال کر مجھ سے کہا، پرائیویٹ بات یہ تھی، میں نے لاہور میں ایک دفعہ کسی سے کہا تھا کہ کے مجھ پر مرتی ہے، خدا کی قسم بہت بری طرح مرتی ہے، لیکن ان دنوں میرے دل میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ آج اس نے مجھے اپنے گھر بلا کر کہا کہ تم نے بکواس کی تھی، میں تم پر کبھی نہیں مری۔ میں نے کہا تو آج مر جاؤ، مگر اس نے ہٹ دھرمی سے کام لیا اور مجھے غصے میں آ کر اس کے ایک گھوسا مارنا پڑا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا؟ شام نے مجھے اپنا ہاتھ دکھایا جو زخمی ہو رہا تھا۔ کمبخت آگے سے ہٹ گئی، نشانہ چونکا اور میرا گھوسا دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا۔ یہ کہہ کر وہ خوب ہنسا، سالی بیکار تنگ کر رہی تھی۔ میں نے اوپر روپے پیسے کا ذکر کیا۔ غالباً 2 برس پیچھے کی بات ہے۔ میں یہاں لاہور میں فلمی صنعت کی زبوں حالی اور اپنے افسانے ٹھنڈا گوشت کے مقدمے کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ عدالت ماتحت نے مجھے مجرم قرار دے کر 3 مہینے قید بامشقت اور 300 روپے جرمانے کی سزا دی تھی۔ میرا دل اس قدر کھٹا ہو گیا تھا کہ جی چاہتا تھا اپنی تمام تصانیف کو آگ میں جھونک کر کوئی اور کام شروع کر دوں جس کا تخلیق سے کوئی علاقہ نہ ہو۔ چنگی کے محکمے میں ملازم ہو جاؤں یا رشوت کھا کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالا کروں، کسی پر نکتہ چینی نہ کروں،
نہ کسی معاملے میں اپنی رائے دوں۔ ایک عجیب و غریب دور سے میرا دل و دماغ گزر رہا تھا۔ بعض لوگ سمجھتے تھے کہ افسانے لکھوا کر ان پر مقدمے چلوانا میرا پیشہ ہے۔ بعض کہتے تھے کہ میں صرف اس لیے لکھتا ہوں کہ سستی شہرت کا دل دادا ہوں اور لوگوں کے سفلی جذبات مشتعل کر کے اپنا الو سیدھا کرتا ہوں۔ مجھ پر 4 مقدمے چل چکے تھے۔ ان 4 الوؤں کو سیدھا کرنے میں جو خم میری کمر میں پیدا ہوا اس کو کچھ میں ہی جانتا ہوں۔ مالی حالت پہلے سے کچھ کمزور تھی۔ آس پاس کے ماحول نے جب نکما کر دیا تو آمدنی کے محدود ذرائع بھی سکڑ گئے۔ ایک صرف مکتبہ جدید لاہور کے چودھری برادران تھے جو مقدور بھر میری امداد کر رہے تھے۔ غم غلط کرنے کے لیے جب میں نے کثرت سے شراب نوشی شروع کی تو انہوں نے چاہا کہ اپنا ہاتھ روک لیں، مگر وہ اتنے مخلص تھے کہ مجھے ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں میری کسی سے خط و کتابت نہیں تھی۔ دراصل میرا دل بالکل اچاٹ ہو چکا تھا۔ اکثر گھر سے باہر رہتا اور اپنے شرابی دوستوں کے گھر پڑا رہتا جن کا ادب سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ ان کی صحبت میں رہ کر میں جسمانی اور روحانی خودکشی کی کوشش میں مصروف تھا۔ ایک دن مجھے کسی اور کے گھر کے پتے سے ایک خط ملا۔ تحسین پکچرز کے مالک کی طرف سے تھا۔ لکھا تھا کہ میں فوراً ملوں۔ بامبے سے انہیں میرے بارے میں کوئی ہدایت موصول ہوئی ہے۔ صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہدایت بھیجنے والا کون ہے میں تحسین پکچرز والوں سے ملا۔ معلوم ہوا کہ بامبے سے شام کے پے در پے انہیں کئی تار ملے ہیں کہ مجھے ڈھونڈ کر 500 روپے دے دیے جائیں۔ میں جب دفتر میں پہنچا تو وہ شام کے تازہ تاکیدی تار کا جواب لکھ رہے تھے کہ تلاش بسیار کے باوجود انہیں منٹو نہیں مل سکا۔ میں نے 500 روپے لے لیے اور میری مخمور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ شام کو خط لکھ کر اس کا شکریہ ادا کروں، کہ پوچھوں کہ اس نے مجھے یہ 500 روپے کیوں بھیجے تھے۔ کیا اس کو علم تھا کہ میری مالی حالت کمزور ہے؟ اس غرض سے میں نے کئی خط لکھے اور پھاڑ دیے۔ ایسا محسوس ہوتا کہ میرے لکھے ہوئے الفاظ شام کے اس جذبے کا منہ چڑھا رہے ہیں جس کے زیر اثر اس نے مجھے یہ روپے روانہ کیے تھے۔ پچھلے سال جب شام اپنے ذاتی فلم کی نمائش کے سلسلے میں امرتسر آیا، تھوڑی دیر کے لیے لاہور بھی آ گیا۔ یہاں اس نے بہت سے لوگوں سے میرا عطا پتہ پوچھا، مگر اس دوران میں اتفاق سے مجھے ہی معلوم ہو گیا کہ وہ لاہور میں موجود ہے۔ میں اسی وقت دوڑا اس سنیما پہنچا جہاں وہ ایک دعوت کھا کے آ رہا تھا۔ میرے ساتھ رشید اترے تھا، شام کا پونے کا پرانا دوست۔ جب موٹر سنیما کے صحن میں داخل ہوئی تو شام نے مجھے اور رشید کو دیکھ لیا۔ ایک زور کا نعرہ بلند کیا۔ اس نے ڈرائیور سے موٹر روکنے کے لیے بہت کہا، مگر اس کے استقبال کے لیے اس قدر ہجوم تھا کہ ڈرائیور نہ رک سکا۔ موٹر سے نکل کر پولیس کی مدد سے شام اور اوم ایک ہی قسم کا لباس اور سر پر سفید پانامہ ہاٹ پہنے سنیما کے اندر پچھلے دروازے سے داخل ہوئے۔ بڑے دروازے سے ہم اندر پہنچے۔ شام وہی شام تھا، مسکراتا، ہنستا اور قہقہے لگاتا شام۔ دوڑ کر ہم دونوں سے لپٹ گیا، پھر اس قدر شور مچا کہ ہم میں سے کوئی بھی مطلب کی بات نہ کر سکا۔ اوپر تلے اتنی باتیں ہوئیں کہ انبار لگ گئے اور ہم ان کے نیچے دب کر رہ گئے۔ سنیما سے فارغ ہو کر اسے ایک فلم ڈسٹریبیوٹر کے دفتر میں جانا تھا، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ یہاں بھی جو بات بھی شروع ہوتی تھی فوراً کٹ جاتی۔ لوگ دھڑا دھڑ آ رہے تھے۔ نیچے بازار میں ہجوم شور برپا کر رہا تھا کہ شام درشن دینے کے لیے باہر بالکنی میں آئے۔ شام کی حالت عجیب و غریب تھی۔ اس کو لاہور میں اپنی موجودگی کا شدید احساس تھا۔ اس لاہور میں جس کی متعدد سڑکوں پر اس کے رومانوں کے چھینٹے بکھرا کرتے تھے، اس لاہور میں جس کا فاصلہ اب امرتسر سے ہزاروں میل ہو گیا تھا، اور اس کا راولپنڈی کہاں تھا جہاں اس نے اپنے لڑکپن کے دن گزارے تھے۔ لاہور، امرتسر اور راولپنڈی سب اپنی اپنی جگہ پر تھے، مگر وہ دن نہیں تھے، وہ راتیں نہیں تھیں جو شام یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ سیاست کے گورکن نے انہیں نامعلوم کہاں دفن کر دیا تھا۔ شام نے مجھ سے کہا میرے ساتھ ساتھ رہو، مگر اس کے دل و دماغ کی مضطرب کیفیت کے احساس نے مجھے سخت پراگندہ کر دیا۔ اس سے یہ وعدہ کر کے کہ رات کو اس سے فلیٹی ہوٹل میں ملوں گا چلا گیا۔ شام سے اتنی دیر کے بعد ملاقات ہوئی تھی، مگر خوشی کے بجائے ایک عجیب قسم کی گھٹی گھٹی کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ طبیعت میں اس قدر جھنجھلاہٹ تھی کہ جی چاہتا تھا کسی سے زبردست لڑائی ہو جائے، خوب مار کٹائی ہو اور میں تھک کر سو جاؤں۔ گھٹن کا تجزیہ کیا تو کہاں کا کہاں پہنچ گیا، ایک ایسی جگہ جہاں خیالات کے سارے دھاگے بری طرح آپس میں الجھ گئے۔ اس سے طبیعت اور بھی جھنجھلا گئی اور فلیٹیز میں جا کر میں نے ایک دوست کے کمرے میں پینا شروع کر دی۔
9 साढ़े 9 बजे के करीब शोर सुनने पर मालूम हुआ कि श्याम आ गया है। उसके कमरे में मिलने वालों की वैसी ही भीड़ थी। थोड़ी देर वहां बैठा, मगर खुलकर कोई बात न हुई। ऐसा मालूम होता था कि हम दोनों के जज्बात में ताले लगाकर चाबियां किसी ने एक बहुत बड़े गुच्छे में पिरो दी थीं। हम दोनों में उस गुच्छे में से एक एक चाबी निकाल कर ये ताला खोलने की कोशिश करते और नाकाम रहते थे। मैं उकता गया। डिनर के बाद श्याम ने बड़ी जज्बाती किस्म की तकरीर की, मगर मैंने उसका एक लफ्ज़ तक न सुना। मेरा अपना दिमाग बड़े ऊंचे सुरों में जाने क्या क्या बक रहा था। शाम ने अपनी बकवास ख़त्म की तो लोगों ने भरे पेट के साथ तालियां पीटी। मैं उठकर कमरे में चला आया। वहाँ फजली बैठे थे। उनसे एक मामूली बात पर चख हो गई। शाम आया तो उसने कहा, ये सब लोग हीरा मंडी जा रहे हैं, चलो आओ तुम भी चलो। मैं करीब करीब रो दिया। मैं नहीं जाता, तुम जाओ और तुम्हारे ये लोग जाएं। तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आया। ये कहकर श्याम हीरा मंडी वाली पार्टी के साथ चला गया। मैंने श्याम को और फिल्मी सनत से मुताल्लिक़ तमाम लोगों को मोटी मोटी गालियाँ दी और फजली से कहा, मेरा ख्याल है आप तो यहाँ इंतज़ार करेंगे, अगर तकलीफ़ ना हो तो अज़राए करम अपनी मोटर में मुझे घर तक छोड़ आएँ। रात भर ऊट पटांग ख्वाब देखता रहा। शाम से कई मरतबा लड़ाई हुई। सुबह दूध वाला आया तो मैंने खोखले गुस्से में उससे कह रहा था, तुम बिल्कुल बदल गए हो उल्लू के पट्टे, जलील, तुम हिंदू हो। नींद खुली तो मैंने महसूस किया कि मेरे मुंह से एक बहुत बड़ी गाली निकल गई है, लेकिन जब मैंने खुद को अच्छी तरह टटोला तो यकीन हो गया कि वो मेरा मुंह नहीं था, सियासत का भोंपा था जिससे ये गाली निकली थी। उसके मुताल्लिक़ सोचते हुए मैंने दूध वाले से दूध लिया जिसमें 1/4 पानी था। इस ख्याल ने मुझे बड़ी ढाढ़स दी कि श्याम हिंदू था, मगर पानी मिला हिंदू नहीं था। अरसा हुआ जब तकसीम के वक्त हिंदू मुसलमान में खूंरेज जंग जारी थी और तरफैन के हज़ारों आदमी रोज़ाना मरते थे। मैं और श्याम रावलपिंडी से आए हुए एक सिख ख़ानदान के अफराद के पास बैठे थे, जो अपने ताज़ा ज़ख्मों की रुदात सुना रहे थे जो बहुत ही दर्दनाक थी। श्याम मुतासर हुए बगैर न रह सका। वो हलचल जो उसके दिलो दिमाग में मच रही थी, मैं उससे बखूबी वाकिफ़ था। जब हम वहाँ से रुखसत हुए तो मैंने श्याम से कहा, मैं मुसलमान हूँ, क्या तुम्हारा जी नहीं चाहता कि मुझे कत्ल कर दो? श्याम ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, इस वक्त नहीं, लेकिन उस वक्त जबकि मैं मुसलमानों के ढाए हुए मजालिम की दास्तान सुन रहा था, मैं तुम्हें कत्ल कर सकता था। श्याम के मुंह से यह सुनकर मेरे दिल को ज़बरदस्त धक्का लगा। उस वक्त शायद मैं भी उसे कत्ल कर सकता था, मगर बाद में जब मैंने सोचा और उस वक्त और इस वक्त में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है क्या, तो उन तमाम फसादात का नफसियाती पस मंज़र मेरे समझ में आ गया, जिसमें रोज़ाना सैकड़ों बेगुनाह हिंदू और मुसलमान मौत के घाट उतारे जा रहे थे। इस वक्त नहीं, उस वक्त हाँ, क्यों? आप सोचिए तो आपको इस क्यों के पीछे इंसान की फितरत में इस सवाल का सही जवाब मिल जाएगा। बम्बई में भी फ़िरका वाराना कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बॉम्बे टॉकीज़ की इनान हुकूमत जब अशोक और वाचा ने संभाली तो बड़े बड़े ओहदे इत्तेफाक से मुसलमानों के हाथ में चले गए। इससे बॉम्बे टॉकीज़ के हिंदू स्टाफ में नफरत और गुस्से की लहर दौड़ गई। वाचा को गुमनाम ख़त मौसूल होने लगे, जिसमें स्टूडियो को आग लगाने और मरने मराने की धमकियां होती थी। अशोक और वाचा दोनों को उनकी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन कुछ ज़की उल हिस्स होने के बायस और कुछ मुसलमान होने के बायस मैं हालात की नज़ाकत को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा था। कई मरतबा मैंने अशोक और वाचा से अपनी तशवीश का इजहार किया और उनको राय दी कि वो मुझे बॉम्बे टॉकीज़ से अलग कर दें, क्योंकि हिंदू ये समझते थे कि सिर्फ मेरी वजह से मुसलमान वहाँ दाखिल हो रहे हैं। मगर उन्होंने कहा, मेरा दिमाग ख़राब है। दिमाग मेरा वाकई ख़राब हो रहा था। बीवी बच्चे पाकिस्तान में थे। जब वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा था तो मैं उसे जानता था। उसमें वक्तन फ़वक्तन जो हिंदू मुसलमान फसादात होते रहते थे, मैं उनसे भी वाकिफ़ था। मगर अब उस खित्ते ज़मीन को नए नाम ने क्या बना दिया था, इसका मुझे ये इल्म नहीं था। अपनी हुकूमत क्या होती है, उसकी तस्वीर भी कोशिश के बावजूद मेरे जहन में नहीं आती थी। 14 अगस्त का दिन मेरे सामने बॉम्बे में मनाया गया। पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्क आज़ाद करार दिए गए थे। लोग बहुत मसरूर थे, मगर कत्ल और आग की वारदातें बाकायदा जारी थीं। हिंदुस्तान जिंदाबाद के साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगते थे। कांग्रेस के तिरंगे के साथ इस्लामी परचम भी लहराता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों के नारे बाज़ारों और सड़कों में गूंजते थे। समझ में नहीं आता था कि हिंदुस्तान अपना वतन है या पाकिस्तान, और वो लहू किसका है जो हर रोज़ इतनी बेदर्दी से बहाया जा रहा है। वो हड्डियां कहाँ जलाई या दफन की जाएंगी जिन पर से मजहब का गोश्त पोस्ट
چیلیں اور گدھ نوچ نوچ کر کھا گئے تھے۔ اب کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں، ہمارا غلام کون ہوگا؟ جب غلام تھے تو آزادی کا تصور کر سکتے تھے، اب آزاد ہوئے ہیں تو غلامی کا تصور کیا ہوگا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم آزاد بھی ہوئے ہیں یا نہیں؟ ہندو اور مسلمان دھڑا دھڑ مر رہے تھے۔ کیسے مر رہے تھے، کیوں مر رہے تھے، ان سوالوں کے مختلف جواب تھے۔ بھارتی جواب، پاکستانی جواب، انگریزی جواب، ہر سوال کا جواب موجود تھا، مگر اس جواب میں حقیقت تلاش کرنے کا سوال پیدا ہوتا تو اس کا کوئی جواب نہ ملتا۔ کوئی کہتا اسے غدر کے کھنڈرات میں تلاش کرو، کوئی کہتا نہیں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت میں ملے گا، کوئی اور پیچھے ہٹ کر اسے مغلیہ خاندان کی تاریخ میں ٹٹولنے کے لیے کہتا۔ سب پیچھے ہی پیچھے ہٹتے جاتے تھے اور قاتل اور سفاک برابر آگے بڑھتے جا رہے تھے اور لہو اور لوہے کی ایسی تاریخ لکھ رہے تھے جس کا جواب تاریخ عالم میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ ہندوستان آزاد ہو گیا تھا، پاکستان عالم وجود میں آتے ہی آزاد ہو گیا تھا، لیکن انسان ان دونوں مملکتوں میں غلام تھا، تعصب کا غلام، مذہبی جنون کا غلام، حیوانیت اور بربریت کا غلام۔ میں نے بامبے ٹاکیز جانا چھوڑ دیا۔ اشوک اور واچا آتے تو میں خرابی طبیعت کا بہانہ کر دیتا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ شام مجھے دیکھتا اور مسکرا دیتا۔ اس کو میری قلبی کیفیات کا بخوبی علم تھا۔ کچھ دن بہت زیادہ پی کر میں نے یہ شغل بھی چھوڑ دیا تھا، سارا دن گمسم صوفے پر لیٹا رہتا۔ ایک دن شام اسٹوڈیو سے آیا تو اس نے مجھے لیٹا دیکھ کر مزاحیہ انداز میں کہا، کیوں خواجہ، جگالی کر رہے ہو؟ مجھے بہت جھنجھلاہٹ ہوتی تھی کہ شام میری طرح کیوں نہیں سوچتا، اس کے دل و دماغ میں وہ طوفان کیوں نہیں برپا جن کے ساتھ میں دن رات لڑتا رہتا ہوں۔ وہ اسی طرح مسکراتا، ہنستا اور شور مچاتا رہتا، مگر شاید وہ اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ جو فضا اس وقت گرد و پیش میں تھی اس میں سوچنا بالکل بیکار تھا۔ میں نے بہت غور و فکر کیا مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ آخر تنگ آ کر میں نے کہا، ہٹاؤ، چلیں یہاں سے۔ شام کی نائٹ شوٹنگ تھی۔ میں نے اپنا اسباب وغیرہ باندھنا شروع کر دیا۔ ساری رات اسی میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو شام شوٹنگ سے فارغ ہو کر آیا۔ اس نے میرا بندھا ہوا اسباب دیکھا تو مجھ سے صرف اتنا پوچھا، چلے؟ میں نے بھی صرف اتنا ہی کہا، ہاں۔ اس کے بعد میرے اور اس کے درمیان ہجرت کے متعلق کوئی بات نہ ہوئی۔ بقایا سامان رکھوانے میں اس نے میرا ہاتھ بٹایا۔ اسی دوران میں رات کی شوٹنگ کے لطیفے بیان کرتا رہا اور خوب ہنستا رہا۔ جب میرے رخصت ہونے کا وقت آیا تو اس نے الماری میں سے برانڈی کی بوتل نکالی، 2 پیگ بنائے اور ایک مجھے دے کر کہا، ہیپٹ اللہ۔ میں نے جواب میں ہیپٹ اللہ کہا اور اس نے قہقہے لگاتے ہوئے مجھے اپنے چوڑے سینے کے ساتھ بھینچ لیا۔ سور کہیں کے! میں نے اپنے آنسو روکے۔ پاکستان کے! شام نے پرخلوص نعرہ بلند کیا، زندہ باد پاکستان، زندہ باد ہندوستان، میں نے کہا اور میں نیچے چلا گیا جہاں ٹرک والا میرا انتظار کر رہا تھا۔ بندرگاہ تک شام میرے ساتھ رہا۔ جہاز چلنے میں کافی دیر تھی۔ وہ ادھر ادھر کے لطیفے سنا کر میرا دل بہلاتا رہا۔ جب ویسل ہوا تو اس نے ہیپٹ اللہ کہہ کر میرا ہاتھ دبایا اور گینگ وے سے نیچے اتر گیا۔ مڑ کر اس نے میری طرف نہ دیکھا اور مضبوط قدم اٹھاتا بندرگاہ سے باہر چلا گیا۔ میں نے لاہور پہنچ کر اس کو خط لکھا۔ 19/1/48 کو اس کا جواب آیا، یہاں تمہیں سب لوگ یاد کرتے ہیں، تمہاری اور تمہاری بزلہ سنجی کی غیر موجودگی محسوس کرتے ہیں جو تم بڑی فراخ دلی سے ان پر ضائع کرتے تھے۔ واچا ابھی تک اس بات پر مصر ہے کہ تم کنی کترا گئے، اب کی دفعہ اس کے اطلاع دیے بغیر پاکستان بھاگ کر گئے۔ عجیب متناقض بات ہے کہ وہ جو بامبے ٹاکیز میں مسلمانوں کے داخلے کی مخالفت میں سب سے آگے تھا، سب سے پہلا آدمی بنا جو پاکستان بھاگ کر چلا گیا، خود کو اپنے نظریے کا شہید بناتے ہوئے۔ یہ واچا کا اپنا نظریہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم نے اس کو ضرور خط لکھا ہوگا۔ اگر نہیں لکھا تو فوراً لکھو، کم از کم شرافت کا یہی تقاضا ہے۔ تمہارا شام۔ آج 14 اگست ہے، وہ دن جب پاکستان اور ہندوستان آزاد ہوئے ہیں۔ ادھر اور ادھر دونوں طرف خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حملے اور دفاع کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری ہیں۔ میں شام کی روح سے مخاطب ہوتا ہوں، پیارے شام، میں بامبے ٹاکیز چھوڑ کر چلا گیا تھا، کیا پنڈت جواہر لال نہرو کشمیر نہیں چھوڑ سکتے؟ ہے نا ہپٹ اللہ بات؟